उमरो घोड़े पर बैठा मुल्क आरगान के सबसे बड़े शहर बलाका में दाखिल हुआ तो किसी शहर के दरवाजे पर ही एक बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर रोक लिया। घोड़े से नीचे उतर आओ ख्वाजा उमरो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। बूढ़े ने कदरी कमजोर सी आवाज में कहा। तो उमरो घोड़े से नीचे उतर आया। इसके चेहरे पर हैरत थी। आप मुझे कैसे जानते हैं बूढ़े बाबा? उमरो ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि वो इस बूढ़े को पहचान ही न रहा था। मेरे साथ मेरे मकान पर चलो, फिर वहां तफसील से बात होगी। वैसे फिक्र मत करो, तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिल सकता है। बूढ़े ने कहा। तो इनाम की बात सुनकर उमरों की आंखों में बेइख्तियार चमक आ गई। चलो, मैं तैयार हूँ, उमरों ने कहा। तो बूढ़ा इसे अपने साथ लिए एक महल्ले में पहुंचा, जहां एक काफी बड़े से मकान के दरवाजे पर मौजूद एक दरबान ने बूढ़े को बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। ख्वाजा उमरों का घोड़ा लेकर अस्तबल में बांध दो, बूढ़े ने दरबान से कहा। दरबान ने घोड़े की बागें उमरों के हाथ से ले ली और इसे लेकर एक तरफ बने हुए अस्तबल की तरफ बढ़ गया। उमरों बूढ़े के साथ इस मकान में दाखिल हुआ। अंदर भी कई और कनीज़ें और गुलाम मौजूद थे। उमरों समझ गया कि ये बूढ़ा, जिसका लिबास तो आम लोगों जैसा है, खासा अमीर आदमी है। बूढ़ा इसे अपने साथ एक बड़े कमरे में ले आया। बैठो ख्वाजा उमरों, बूढ़े ने कहा और खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। उमरों इसके सामने पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन इसके चेहरे पर हैरत थी। मेरा नाम सरदार अहमद है और मैं बादशाह का वजीर खास था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह मुझसे नाराज हो गया और इसने मुझे दरबार से निकाल दिया। हालांकि मैं बेगुनाह था, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत मौजूद न था। मैं कई बड़े बड़े नजूमियों के पास गया। सब ने मुझे यही बताया कि मेरी मदद सिर्फ ख्वाजा उमरों ही कर सकता है, लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हें मिलने के लिए लंबा सफ़र तय न कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आमद का इंतज़ार करता रहा। नजूमियों ने यही बताया था कि आज तुम यहाँ आ रहे हो। उन्होंने मुझे तुम्हारा हुलिया भी बता दिया था, इसलिए मैं शहर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था और तुम जैसे ही शहर में दाखिल हुए, मैंने तुम्हें पहचान लिया। बूढ़े सरदार ने कहा। आपके साथ क्या हुआ सरदार मोहतरम? उमरों ने हैरान होकर पूछा। शाही महल में एक ऊंचा गुंबद बना हुआ है, जिसमें सामने के रुख पर कोई दरवाज़ा नहीं है, इसलिए इसे गुंबद बेदर कहते हैं। अलबत्ता इसकी मुखालिफ सिमत में महल से बाहर सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और इस तरफ एक के बजाय कई दरवाजे हैं। इस गुंबद बेदर में बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी सितारा रहती थी। इसे ये गुंबद बेहद पसंद था और इसमें अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहती थी। एक रोज़ बादशाह और इसके दरबारियों ने देखा कि इस गुंबद बेदर की सीढ़ियों से मैं हाथ में तलवार उठाए ज़रा सहमा हुआ तेज़ी से उतरा चला आ रहा हूँ। इस वक्त बादशाह अपने दरबारियों के साथ करीबी बाग में मौजूद था, जहाँ ये सीढ़ियाँ साफ दिखाई देती थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर इनकी नज़रों से गायब हो गया, तो बादशाह ने दरबान भेजकर पता कराया कि मैं गुंबद बेदर में क्यों गया था और फिर इस तरह ज़रा सहमा हुआ तलवार हाथ में लिए हुए क्यों नीचे उतर रहा था। जब दरबान गुंबद बेदर में पहुंचे तो वहां शहजादी सितारा अपनी दो सहेलियों के साथ जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इसके गले पर तलवार के जख्म का निशान था, जबकि इसकी सहेलियां बेहोश पड़ी हुई थी। शहजादी अभी जिंदा थी, इसलिए फौरन शाही हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने इलाज शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि शहजादी सेहतयाब हो गई। अलबत्ता इसके गले में जख्म का निशान मौजूद रहा, जिसे छुपाने के लिए शहजादी ने मुस्तकिल तौर पर गले में कीमती हारों से मुज़य्यन गुलूबंद पहनना शुरू कर दिया। जब शहजादी और इसकी सहेलियों को होश आया तो इन सब ने बताया कि मैं अचानक तलवार उठाए गुंबद बेदर में पहुंचा और मैंने तलवार से
شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتے دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کرایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بدر میں گیا ہی نہیں ہوں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا، اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تو کیا آپ واقعی گنبد بدر میں نہیں گئے تھے؟ عمروں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعی وہاں نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون تھا جسے بادشاہ اور اس کے درباروں نے بھی دیکھا تھا، اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ عمروں نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ تھا، بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا، تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام باتورا جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور تھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا ہے، سب نے یہی جواب دیا ہے، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کو منوا لو اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا برا نظر آ رہا ہوں، میں اتنا برا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے برا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیج بھی انعام تو دے دیں، عمروں نے کہا۔ تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر عمروں کو دے دی۔ عمروں نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا، بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی بھی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور عمروں اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا، اور وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زمین میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ خواجہ عمروں کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بدر میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمروں کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائے ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمروں نے پوچھا۔
اس لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اس جادوگر کو اس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے پوچھا، جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جالے الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمروں نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا، اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا، اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت عمروں بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے عمروں کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بیدر کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکیں۔ عمروں نے زنبیل میں سے ہوائے ماضی والی شیشی نکالی، اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بیدر سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا اور خوفزدہ حالت میں نیچے اترتا نظر آنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور عمروں سمیت سب نے دیکھ لیا کہ تلوار پر خون کا ایک دھبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں تھا، بلکہ جادوگر نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی وحشی صورت والے آدمی کا چہرہ ہوا میں نظر آیا، جس کے چہرے کا ایک حصہ سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمروں کے سامنے پہنچ گیا۔ عمروں تیزی سے گھوما، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا، اور انتہائی پھرتی سے اس نے زنبیل میں سے جالے الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا، اور نیلا سرخ جادوگر جالے الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مقدس جالے الیاسی سے کون نکل سکتا ہے۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت، شہزادی ستارہ اور سب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخمی کیا ہے اور کیوں، تو میں تمہیں جالے الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمروں نے کہا۔ تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے عمروں کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ، شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے، بادشاہ نے کہا۔ لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو کیوں کر ہلاک کروں؟ عمروں نے کہا، اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا، ہاں، میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، عمروں نے بجلی کسی تیزی سے زمین میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام باتورا جادوگر تھا،
مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے۔ مجھے عمرو عیار نے اپنی عیاری سے مار ڈالا ہے۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ، شہزادی اور سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا کہ اس کی بے گناہی بادشاہ، شہزادی اور سب پر ثابت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق عمرو عیار کو انعام دیا، اور پھر بادشاہ نے بھی عمرو عیار کو اتنا انعام دیا کہ عمرو عیار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی ستارہ نے بھی عمرو کو انعام دیا، اور اس قدر انعام ملنے پر تو عمرو کا دھواں خوشی سے ناچ اٹھا۔ تو دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں اور آپ کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی کہانی، ایک نئی قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔